अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है द स्टॉर्म विदिन, अपने अंदर के तूफान। जिंदगी की कामयाबी का जो दारोमदार है वो इस बात पे है कि हम जिंदगी के ज़ाब्तों को समझें, न सिर्फ उन ज़ाब्तों को समझें बल्कि उनको मौका ब मौका इस्तेमाल में भी लाते जाएं। अब ये ज़ाब्ते हमें कहाँ से मिलेंगे? ये ज़ाब्ते हमें कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। इंग्लिश का एक बहुत मशहूर मकौला है कि अ मैन कैन नॉट राइड ऑन योर बैक अंटिल इट इज बेंट, कि कोई आदमी आपकी कमर पर उस वक्त तक सवार नहीं हो सकता जब तक कि वो झुकी हुई ना हो। इसको हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि आंधियां और तूफान जब आते हैं तो घास फूस और जो तिनके होते हैं वो इधर उधर उड़ते फिरते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह पे जमे रहते हैं। इसी तरह जब शदीद बारिशें आती हैं तो वो कच्चे मकानात को गिरा देती हैं, लेकिन मजबूत किले और पुख्ता इमारतें अपनी जगह पे कायम रहती हैं। तो यही उसूल हमें यहाँ भी अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में भी, कि जहाँ जितने ज़्यादा हम ताकतवर होंगे उतने ही ज़्यादा अहसन तरीके से ज़िंदगी के तूफ़ानों का हम मुकाबला कर सकेंगे और उन पे गालिब भी आ सकेंगे। इसके बरअक्स अगर हम कमज़ोर हैं तो इतने ही तूफ़ानों के मुकाबले में हम शिकस्त खाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने आप को मजबूत बनाने से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इंसानी शख्सियत बेसिकली 3 चीज़ों का मजमुआ है। एक हमारा जिस्म, एक हमारी रूह और तीसरी जो चीज़ है वो हमारी अक्ल, हमारी समझ, हमारा शऊर, हमारा ज़हन है। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले अगर हम जिस्म की बात करें, और ये तीनों चीज़ें अगर मजबूत होंगी तो हम मजबूत होंगे। सबसे पहले हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। जैसे अक्सर डॉक्टर कंवल हमारे सेशंस में बार-बार इस बात का ज़िक्र करती हैं, सेल्फ केयर। तो एक अपनी सेल्फ केयर भी करनी है, क्योंकि अगर हम जिस्मानी तौर पे ताकतवर होंगे तो हमारा दिमाग भी ताकतवर होगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। तो ज़हन और अक्ल को अगर हम ये तो होगी जिस्म की बात। अब अगर हम देखें कि अपने ज़हन और अक्ल और शऊर को हम बढ़ाएं, तो उसके लिए भी कुछ करने के अहम काम हैं कि हम मुतवातर मुताला करें, इल्म में पुख्तगी लेकर आएं, गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें कुरान में, सालेह लोगों की सोहबत में बैठें और बेमकसद मजालिस से इज्तनाब करें। अगर जिस्म और ज़हन अच्छी हालत में हैं, लेकिन अब तीसरी चीज़ अगर रूह कमज़ोर और लावर है, तो इंसान अपने अंदर के तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो जैसा कि हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की डिफरेंट मिसालें मिलती हैं कि उनका ईमान किस कदर मजबूत था, उनका इनर, उनकी रूह किस कदर मजबूत थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर बाहर के तमाम जो तूफान थे उनका हिम्मत से मुकाबला किया। तो रूह को ताकतवर बनाने की कौन सी चीज़ें हैं? सबसे बड़ी चीज़ है ताल्लुक बिल्लाह। और ताल्लुक बिल्लाह को अगर मजबूत करना है तो उसके आगे मजीद लिस्ट है। उसकी ग़िज़ा क्या है? इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, तिलावत कुरान है, तदब्बुरुल कुरान है, ज़िक्र है, फ़िक्र है, सदका व खैरात है, नेकी और भलाई के दीगर काम हैं, हुस्न अखलाक है, हुस्न मामलात वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें हम करेंगे तो रूह मजबूत होगी और हम अपने अंदर के तूफानों का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। तो उससे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब मुसाइब हमें घेर लें, अंदर या बाहर दोनों के, तो हमने घबराना नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम हिम्मत ना हारो, ना गम करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। अब एक और अहम जो चीज़ है कि इंसान के अंदर उठने वाले जो अक्सर तूफ़ान होते हैं, वो तकदीर की वजह से भी आते हैं। कि इंसान के अंदर इस तूफ़ान में जो शिद्दत है, वो उसे बार-बार सोचने की वजह से भी आती है। कि एक ही गम को मुसलसल अपने ऊपर सवार किए रखना, अल्लाह की तकदीर पे राज़ी ना होना, तो इसकी वजह से भी जो तूफ़ानों का ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है, वो शुरू हो जाता है। तो बेहतर क्या है कि हम खुद को अल्लाह के हवाले कर दें, अपनी तकदीर पे राज़ी हो जाएँ, और अगर हमारे साथ अच्छा होता है तो शुक्र अदा करें। अगर कुछ बुरा ज़िंदगी में पेश आता है तो उस पे सब्र करना है कि अल्लाह की इसी में मर्ज़ी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आज़मा रहे हैं। और हमें
अहादीस से ये भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जब आज़माते हैं तो उसके थ्रू हमारे रैंक्स बुलंद किए जा रहे होते हैं। तो यकीन करें ये तमाम चीज़ें अगर हम ज़हन में रखेंगे तो ज़िंदगी में एक तो ठहराव आ जाएगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो उससे परेशानियाँ कभी भी कम नहीं होंगी, बल्कि उल्टा इंसान का अपना ही वजूद जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है और इंसान सोच-सोच के बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने आज से क्या करना है कि जो कुछ मिला है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मज़ीद नेमतों को बढ़ा देते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और जो नहीं मिला उस पर भी हमने राज़ी रहना है। क्यों? क्योंकि इस बात को अगर हम ज़हन में रख लें तो हम राज़ी रहना सीख जाएँगे कि मुझे आख़िरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। यानी अपनी दुनिया में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आख़िरत में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को उसके अमाल के मुताबिक अता करेंगे। तो हमें आखिरा फ़ोकस फिर हो जाना है, तो हम फिर पुरउम्मीद रहेंगे, परेशान नहीं होंगे दुनिया में। तो ये सोच हमारे दिल को सुकून बख्शेगी, हमारे ज़हन को सुकून बख्शेगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट पे है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये बेशक सुकून, जो दिल का सुकून है वो अल्लाह ही के ज़िक्र से मिलता है। इसकी मिसालें हमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबा से मिलती हैं कि अगर हम यूनुस अलैहिमुस्सलाम की मिसाल लें तो जब वो मछली के पेट में थे, वो मुश्किल में थे, तो वो क्या कर रहे थे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो ज़िक्र ही कर रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे। तो हमने भी अपने मसाइब में, अपनी मुश्किलात में अल्लाह ताला से दुआज़ ही करनी है। इंशाल्लाह आज जो मज़ीद इस टॉपिक पे मज़ीद डिस्कशन हम डॉक्टर कंवल से करेंगे। इस मौजू के बारे में हम उनसे जानेंगे कि वो कौन से ज़ाब्ते हैं, वो कौन से उसूल हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनकी बिना पे हम अपने अंदर उठने वाले इन तूफ़ानों को काम डाउन कर सकें, इनको कंट्रोल कर सकें। सो मैं डॉक्टर कंवल को वेलकम करती हूँ कि वो हमारी इस मौजू पे मज़ीद रहनुमाई फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, करने में भी थोड़ा चैलेंजिंग भी है, इसलिए कि जब हम बात करते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल की तो बहुत कन्वीनियंट बात होती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब हम इस तरह से सोचते हैं कि ठीक है मेरे कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ज़्यादा मसला मेरे स्पाउस का है, अगले इंसान का है, क्योंकि वो हमें हमारी ज़िम्मेदारी से दूर कर देता है। हमें बताता है कि यू हैव गिवन योर बेस्ट टू दिस रिलेशनशिप, और जो दूसरा इंसान है अब उसके हवाले है कि वो क्या करे। लेकिन अपने अंदर के तूफ़ानों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अरादुल्लाहु अज़्ज़ा वजल बि अहली बैतिन खैरा अदखला अलैहिमुर रिफ़्क़। जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसमें नरमी डाल देते हैं। ये जो नरमी होती है ये आ ही नहीं सकती जब तक कि हमारे अंदर के तूफ़ान सिमटे हुए ना हों, हमारी अंदर की परेशानियां किसी जगह पे बैठी हुई ना हो। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कई दफ़ा छोटे चैलेंज हैं, कई दफ़ा इस नौइयत के चैलेंज हैं कि जब हम लोगों को बताते हैं तो बताते हुए खुद ही शर्मिंदगी होती है कि ये कोई मसले हैं लेकिन हमसे नहीं हल हो रहे, और उसकी वजह से हमारे आपस का जो डिस्कॉर्ड है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, किस मामले में या किस तरीके से हम मसाइल को हल करेंगे, यानी सिरा जो पकड़ना होता है वो कहाँ से पकड़ें। और अपने आप से सवाल ये पूछना होता है कि हाउ सेटिस्फाइड आई एम विद दिस रिलेशनशिप। अब उसके लिए आप कुछ एरियाज़ को ख़ास तौर पे टारगेट कर सकते हैं, उसके बारे में गौर व फिक्र कर सकते हैं। मसलन एक चेक लिस्ट आपके पास हो, आप ये सोचें कि कम्युनिकेशन और ओपननेस कैसी है, क्या हम आपस में कोई बात कर सकते हैं। और अगर आप उसको एक स्केल पे ले लें 0 से 10 के, कि कितनी ओपननेस है, कितनी कम्युनिकेशन है। कई दफ़ा ये तो होता है कोई इंसान कहता है हाँ जी मैं तो बहुत ओपन हूँ और मैं तो अपने स्पाउस को बता देता हूँ खुल्लम खुल्ला कि ये काम होना चाहिए,
لیکن کیا اس اوپننیس سے میں دوسرے کا جگر اور سینہ چھلنی تو نہیں کر رہا؟ یہ نہیں ہم سوچ رہے ہوتے. اسی طرح اسی اسکیل پہ آپ دیکھیں کہ مسائل کو ہم کتنا حل کر پاتے ہیں. آرگیومنٹس ہماری جب ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ وائف کے درمیان کچھ نہ کچھ کانفلکٹ تو رہتا ہی ہے نا، دونوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، دونوں کا ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے. تو اس سب میں یہ دیکھنا کہ جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ریزالو کر پاتے ہیں کہ نہیں. پھر اسی طرح دیکھنا کہ آپس میں افیکشن کتنی ہے، پیار محبت کا اظہار کتنا ہے، کلوزنس کتنی ہے، اپنا جو رول ہے، میرا جو رول ہے اس ریلیشن شپ میں، اس سے میں کتنی سیٹسفائیڈ ہوں، اور جو دوسرے کا رول ہے اس سے کتنی سیٹسفائیڈ ہوں، اور اوور آل سیٹسفیکشن ان دا ریلیشن شپ کتنا ہے. اور اس پورے پروسیس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سکورز لو ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریلیشن شپ میں کچھ ہیں گڑبڑیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر لو سکور آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مایوسی کی طرف چلے جائیں اور آپ کہیں کہ اچھا کیا کروں، پھر میں چھوڑ دوں، سیپریشن، ڈیورس، خلا. نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. یعنی ایک جو ہوتا ہے نا آر اور پار والی کیفیت، اس پہ ہمیں فوراً نہیں جانا ہوتا. ہم نے ضرور اس ریلیشن شپ کو چانس دینا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ صرف خیالوں کی دنیا میں رہنے سے یا وشفل تھنکنگ سے نہ تو یہ ریلیشن شپ چینج ہوگا، نہ ہی میرا پارٹنر چینج ہوگا. جتنا زیادہ مسئلے بڑھیں گے، جتنی زیادہ ڈس فنکشنالٹی بڑھے گی، اتنے زیادہ میرے لیے مسئلے مسائل ہوں گے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مسئلہ واقعی بڑا ہوتا ہے اور کون سا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں ضرور کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لینی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہوتا ہے. جیسے اگر ڈرگز ہیں، یا یہ کہ کسی کے اندر اتنا سیویئر ڈپریشن ہے، اتنا سیویئر مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج ہے کہ سوئسائڈل بھی انسان ہوا ہے، یا یہ کہ انسان اتنا والیٹائل ہے، اتنی جنگیں ہوتی ہیں کہ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہر ٹیکنیک استعمال کر لی ہے اور اب آپ سے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو ایسی سچویشن میں ڈیفینیٹلی آپ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر یا کسی ایکسپرٹ فورم پہ ان تمام باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اندر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، جیسے آپ اس انسان کے بارے میں سوچیں جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں پرابلمز آ رہی ہیں. وہ کس نوعیت کے ہیں؟ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسپاؤس، شوہر یا بیوی کچھ زیادہ ہی کرٹیکل ہے اور بہت زیادہ نقص نکالتے ہیں. شوہر یا بیوی جلدی اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور بات نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے. ایک دوسرے پہ ٹھا ٹھا دروازے بند کیے جاتے ہیں. کمپلینز بہت زیادہ ہیں، انکار کیا جاتا ہے، باتوں کو سمجھا نہیں جاتا. اور یہ سب سچویشن جو ہوتی ہیں انسان کے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہوتی ہیں. انسان واقعی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے بیٹھ کے یہ سوچنا ہوتا ہے جب آپ کے اندر طوفان چل رہے ہیں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، میں کس طرح اپنے اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتی ہوں. پہلی آپشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کو. کیا ہے؟ جدھر ہیں ادھر ہی رہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پاپولر طریقہ ہے، اور سال ہا سال لوگ ٹربلڈ میرج میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں، ان کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ اپنے مسائل کو حل کریں. وہ اس معاملے میں شیور بھی نہیں ہوتے کہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے دیکھا جائے. ان کے اندر شیم ہے، بار بار طلاق تک بات آ رہی ہے، ہوپلیسنس ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بس جیسا ہے چلو ایسے ہی چلنے دو، اسی میں رہو. دوسری اپروچ جو ہوتی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہے کہ انسان جب اتنے طوفان میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ختم کرو. اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پاپولر اپروچ ہے، اس لیے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں کیوں کسی کی وجہ سے بھگتوں یا مسائل میں رہوں، اور میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اور آئی ڈیزرو اے گڈ لائف، تو بس میں نے چھوڑ دینا. اور دوسرے انسان کو ہم سائیکوپیتھ کا لیبل لگاتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی بڑی بڑی خرابی ہیں تو پھر واقعی ہم اس کو وہی نام دیتے ہیں اور وہی باتیں اس کے بارے میں بولتے ہیں، اور ٹاٹا بائے بائے، ہم اس ریلیشن شپ میں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ تیسرا حل بھی ہے، اور تیسرا حل یہ ہوتا ہے کہ اس
ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. اب اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں. اندر تو آندھی طوفان چل رہا ہے, پریشانی اتنی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں, اب اس کوشش میں بھی ہمارے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ چلو میں انتظار کروں گی, میں تو اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوں لیکن دوسرے انسان کو بدلنا پڑے گا, وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں جب ہم اس انتظار میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زندگی اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بالکل اسی کے برابر ہی ہے کہ ہم اسٹیٹس کو میں چلے گئے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم صرف بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اور میرے ہسبینڈ یا میری بیوی دیکھیں اس کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں میں تو یہیں پہ ہوں, موجود ہوں. وہ انسان کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا؟ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے نا, اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے, وہ نہیں بنا رہا. اور اس سے ظاہر ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مسائل بڑھتے ہیں, مسائل کم نہیں ہونے کی طرف آتے. اچھا, اب ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور اپروچ بھی ہوتی ہے, اور وہ دوسری اپروچ یہ ہوتی ہے میں کچھ ایسا طریقہ اختیار کروں کہ دوسرا انسان ٹھیک ہو جائے, دوسرا انسان بدل جائے. یہ بھی لوگوں کے لیے پاپولر اپروچ ہے لیکن بہت فرسٹریٹنگ ہے, اس لیے کہ ہمیں نہ وہ طریقہ آتا ہے, نہ ہمارے اندر وہ پازیٹیوٹی ہے, نہ ہم صحیح طرح سے اسرٹیو ہیں, نہ ہم ویل اکوپڈ ہیں. لیکن ہم پتہ نہیں کس کس طریقے سے اپنے اسپاؤس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم میں یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, اور آؤ میں تمہیں طریقہ سکھاؤں. بہت سی وائفس جب مجھے اپروچ کرتی ہیں, کیونکہ زیادہ خواتین سے میرا واسطہ ہوتا ہے, اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا سمجھایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو ان کو میں یہی بتاتی ہوں کہ دیکھیں سمجھایا بچوں کو جاتا ہے جو آپ کے زیر نگرانی ہوتے ہیں. شوہر جو ہے نا وہ آپ کو پلا پلایا بچہ ملا ہے, اور شوہر کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ کو پلی پلائی بیوی ملی ہے. تو آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کے ذریعے تو ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا آلریڈی ریلیشن شپ بہت برا چل رہا ہے, آپ کی آپس میں ایک جسے کہتے ہیں نا سور پوائنٹس اور سینسٹیو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, اور اس میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو سکھائیں تو دس ول بی امپاسبل. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ, آپ یہ کام بالکل بھی نہیں کر پائیں گے. اور تیسری آپشن ہمارے پاس کیا رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر فوکس کریں. یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے, اس لیے کہ کسی اور کو بدلنا وہ مشکل ہے, ہم اس کے اندر نہیں گھس سکتے, اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم اپنی طرف بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں, تھوڑا سا کبھی کبھی پینفل لگتا ہے لیکن اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں, اس لیے کہ دوسرا انسان جو بھی کرے, لیکن اگر میرے اپنے اندر تبدیلی آ گئی, میں نے اپنے اندر کے طوفان کو سمیٹ لیا, تو مسائل جو ہیں میرے وہ سمٹنا ہی شروع ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. تو اس لیے یہاں پر فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ لیٹ می ورک آن مائی سیلف. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بلیم میرے اوپر شفٹ ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں, یا یہ کہ ان اے وے ہم یہ پروو کر رہے ہیں کہ اس شادی میں بڑا مجرم کون ہے, ہو از اے بگر جرک, یا یہ کہ دوسرے انسان کو ایک خوشی ملے گی, تسکین ملے گی, اور دوسرا انسان کہے گا دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا قصور ہے. ہم قصور نہیں ڈھونڈتے, کیونکہ 90% لوگ جو ہیں جب بھی کہیں پہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. جبکہ ریلیشن شپ بلڈنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں مینجمنٹ کیا ہے, جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں جب انسان کسی کا قصور دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں تو سچ بول رہی ہوں, اور کئی دفعہ وہ سچ اتنا کڑوا ہوتا ہے, اور جب ہم اپنی سٹوری سنا رہے ہیں تو ہم اپنی بات کو ہی سچ سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہاف ٹروتھ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب دوسرے انسان کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو ہم وی لک ڈاؤن آن دیٹ پرسن, ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو پسند نہیں کرتے, اور ہمارے اندر ایک سینس آف مورل سپیریورٹی بھی آتی ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی میرے جیسا تو سچا, کھرا, دل کا صاف, نیت کا صاف انسان ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں جب ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے انسان تک انسیڈ طریقے سے جا رہی ہوتی ہیں, ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ طوفان ہمارے اندر ہے لیکن متاثر سارے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم اس طوفان میں ایسے گھرے میں, ہمیں گلٹ نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں
میں نے تو خوش باش رہنا، مجھے کیا مسئلہ ہے، دوسرا انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اور دوسرا انسان جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دیکھو اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، احساس ہی نہیں ہو رہا. ہم وکٹم کا رول پلے کرتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر اتنا ترس آتا ہے، اتنا ترس آتا ہے، اور پھر ہمارا چینج ہونے کو دل ہی نہیں چاہتا. جب یہ جذبات ہمارے اندر آتے ہیں تو ہم اور بھڑک جاتے ہیں، اور جب ہم بھڑکتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وی وانٹ ٹو گیٹ بیک ٹو دا ادر پرسن. ہم کہتے ہیں پھر میں کبھی بدلہ لوں، کبھی ہمیں غصہ آتا ہے، کبھی ہمارے اندر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. نہ ہمیں کوئی گلٹ ہے، جیسے میں نے کہا، نہ ہمیں کوئی شرمندگی کا احساس ہے. ہم دوسرے کے بارے میں کبھی کبھی گوسپ بھی کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں یا ایون کئی دفعہ فیملی ممبرز ہیں وہ ہم سے ہی ہمدردی کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ہر بات پہ کہتے ہیں اچھا تمہارے ساتھ یہ ہوا، اوہو فلاں نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی، بہت بری بات ہے، بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اف تمہارا شوہر کتنا عجیب ہے، میرا ایسا شوہر ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتی. اور مرد حضرات بھی کبھی اپنے ساتھیوں کو بتائیں تو ان کو بھی ایسی نصیحت ملتی ہے، ارے چھوڑو پرے، دوسری شادی کرو، دوسری کو لے کر آؤ، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو تم رکھو. اور ہم اپنے آپ کو گروم نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے. آپ سوچیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا کہ اندر ہمارے کیا کچھ اس وقت کھچڑی بنی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم دوسرے کسی انسان کو بلیم کرتے ہیں تو اس کے کوئی نقصانات بھی ہمارے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری سوچیں آنے سے ہماری فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، ہماری تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا انسان جو ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے جج کر رہا ہے اور مجھے برا سمجھ رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے. وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھی پھر اس بات کو پروف کرنے پہ لگ جاتا ہے کہ تمہارا قصور ہے. اور یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ بہت ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے، بہت تھکا دیتا ہے میاں بیوی کو. وہ ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچے ہوتے. یعنی کئی دفعہ مرد حضرات جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بیوی کو اپنے ماروں گا یا اس پہ اس طرح چیخوں گا. میں کتنی بیویوں کو جانتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اس طرح جواب دوں گی، یا یہ کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی طرح سے رہوں گی، ان کے فیملی کی عزت کروں گی. میں نے تو بلکہ پڑھا ہی یہ تھا ساری زندگی کہ بھئی میں نے اپنی فیملی میں دیکھا یا میں نے قرآن کو پڑھا اور اس کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا I'll give my marriage my، جسے کہتے ہیں نا وہ جو بیسٹ سیلف، جو میرے اندر خصوصیات ہیں میں ان کے ذریعے اس شادی میں جاؤں گی تاکہ بہترین طریقے سے اس ریلیشن شپ کو لے کر میں چل سکوں. پھر یہ کہ آپس میں پھر ہم کلوزنس ہی نہیں رہتی. اب دیکھیں نا آپ کے اندر اتنا کچھ چل رہا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس شخص کے ساتھ بیٹھنے کو، اس سے بات کرنے کو. میں ایک دفعہ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کام کری تھی کپل کاؤنسلنگ پہ، ان سے سیکھ رہی تھی کچھ طریقے. تو جو ان کے سامنے کپل تھا جن میں بہت جھگڑے تھے، اور کچھ وہی بات ہے جائز باتیں ہوتی ہیں، باقی جینون ہوتی ہیں، اور کچھ لگتا ہے کہ نہیں اتنی جائز نہیں ہیں. اور وہ اس کپل کو جب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے آپس میں ڈیلی ایک دوسرے کو پیار بھرے میسج بھیجنے ہیں، اور واک پہ جانا ہے، اور واک پہ جب جانا ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے اور محبت سے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. اور ان دونوں کی اس وقت حالت یہ تھی کہ جب میں بھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی یا اللہ یہ دونوں کیسے ایسے کریں گے. یعنی آپ وہی سوچیں نا کہ جب آپ کے پاس اتنا، آپ کے جیسے آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں آج کل، جیسے ہمارا آپ دیکھیں نا ویدر بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، اور آپ کو ایک پریڈکشن ملی ہوئی ہو کہ بہت تیز ہوائیں چلنے والی ہیں، آندھی طوفان آنے والا ہے، یہاں پہ ہیل سٹارم ہوگا اور بہت تیز بارش ہوگی. آپ اس وقت بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں، آپ کو ایک وارننگ مل چکی ہے ویدر فور کاسٹ پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو چلتے ہیں کہیں کھانا کھاتے ہیں، پکنک باسکٹ بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. اسی لیے کئی دفعہ جب ہم ایسے ٹارگٹ دیتے ہیں میاں بیوی کو، گھر والے بھی کہتے ہیں نا آپس میں پیار محبت سے رہو. کبھی کبھی ان کی بہت زیادہ لڑائی ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو بتایا جائے کہ اپنے آپ کو اندر سے سیٹل کرو، وہ کہتے ہیں کہ چلو ان کو ہنی مون پہ بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ وہاں پہ بھی لڑتے مرتے واپس آ جاتے ہیں، ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہوتا. ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ اتنے فرسٹریٹڈ اندر ہو جاتے ہیں کہ وہ روحانی طور پہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے بھی شکوے شکایتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ہماری عبادت اس طرح نہیں ہو رہی، ہمارے جذبات بہت زیادہ منفی ہو رہے ہیں، ہم ایموشنلی بہت ڈسٹربڈ ہیں، ہم بہت سے کاموں کو صحیح نہیں کر پا رہے، ہیلدی پیراڈائم نہیں ہے.
ارد گرد کے افراد تنگ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں ان کی کمپلین سن سن کے، کوئی جوائے نہیں رہتا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے اندر کے اس طوفان کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک پیپر لیں، اس پہ 2 کالمز بنائیں اور لکھیں کہ اگر میں کسی کو بھی بلیم کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو دوسرے کو بلیم کرنے کے ایک طرف لکھیں مجھے فائدے کیا ہو رہے ہیں، اور ایک طرف لکھیں مجھے نقصان کیا ہو رہے ہیں. جب میں نے اپنے اسپاؤس کو بلیم کیا، ہسبینڈ کے بارے میں نے کہا، وائف کے بارے میں نے کہا کہ وہ ایسا یا وہ ایسی، تو اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت کچھ کلیئر ہوگا اپنے بارے میں. اور ایکسپرٹس اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت فائدے نظر آ رہے ہیں کسی کو بلیم کرنے میں، چانسز یہ ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، آپ بہت سے چیلنجز میں گھرے ہی رہیں گے. آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی چلے گئے تو پھر بھی آپ کو مسئلے رہیں گے. لیکن اگر آپ کو دیکھ کر، جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نہیں، اس سے میں اپنا نقصان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا ہے.